आदाब दोस्तों, सुनाएं आप कैसे हैं। और हमारे पास जो हमने अभी स्टार्ट किया है वो है कम्युनिकेशन उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। और मीर की गज़ल हमने पढ़ ली थी, गालिब की गज़ल है तो वो हम पढ़ेंगे। बहुत मुख्तसर सा सिलेबस है और आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो कर लें और रेजोल्यूशन बढ़ाकर आप ज़रूर देखिएगा, 360 या 480 पे देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर ये चैनल आप शेयर करते चलें। कुछ तलबा ये भी सोच रहे हैं कि शायद मास प्रमोशन हो जाए, और मास प्रमोशन तो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ना और इल्म सीखना अपनी जगह है। जो चीज़ें रह जाएंगी आपकी और वो कभी आगे जो है आप उसका कुछ मुतबादल नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना सिलेबस ज़रूर कवर कर लीजिएगा, चाहे पास आप किसी भी तरीके से हो जाएं। और जो सिंसियर तलबा हैं जो इल्म हासिल करना चाहते हैं तो वो बागौर मुताला कर रहे हैं, उनके सवालात आ रहे हैं, वो सिलेबस के हवाले से पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम के हवाले से पूछ रहे हैं, तो आप सभी सिंसियर हो जाइए ताकि बात बनती रहे। गालिब की जो गज़ल भी लगाई गई है ये भी बड़ी सैल मुमतनाह में है, यानी कि बहुत आसान तरीके से है, मुश्किल अल्फाज ज़्यादा नहीं है इसमें भी, क्योंकि कम्युनिकेशन उर्दू में यूनिवर्सिटी भी ऐसा सिलेबस लगाती है कि जिसमें नॉन उर्दू स्टूडेंट आते हैं। अब बहुत से कॉलेज में ऐसा भी हुआ है कि जिन बच्चों ने 12 साल तक उर्दू पढ़ी थी, यानी 12th क्लास तक, उन्होंने भी कम्युनिकेशन उर्दू ले ली और कम्युनिकेशन उर्दू और जनरल उर्दू दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ये होना चाहिए था या ये होता है कि वो लोग जो कम उर्दू जानते हैं या नहीं जानते हैं वो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट रखते हैं ताकि वो थोड़ा बोलना सीख जाएं। यानी कि जिस तरीके से उर्दू का बच्चा जो होगा जिसने पीछे आर्ट्स पढ़ा है और उसकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश यहाँ पर रख ले या हिंदी थोड़ी सीख ले तो बात बनती है। लेकिन जो बच्चे उर्दू रखते हैं तो उनकी ये एक नज़रिया होता है कि वो अच्छे मार्क्स लें, यानी अगर 50 नंबर का ये पेपर है तो वो 45 प्लस मार्क्स लें, और बच्चों के मार्क्स ऐसे आते भी रहे हैं। वगरना अगर किसी ने 12 साल उर्दू पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर आके कम्युनिकेशन उर्दू पढ़ रहा है तो मेरे एतबार से ये है कि वो अपना वक्त कहीं ज़ाया ना करता हो। हाँ, ये है कि वो कुछ अच्छा करके दिखाए तो बात बन सकती है। इस गज़ल में भी कुछ मुश्किल अल्फाज नहीं हैं ज़्यादा, मैं फिर भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो साथ साथ बताता रहूँगा। मतलब पे आते हैं हम ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए, और गालिब के हवाले से थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेते हैं कि हमने जब मीर तकी मीर को पढ़ा, और मीर तकी मीर गालिब से पहले गुजरे हुए शायर हैं, उस्ताद शुरा में आते हैं, और गालिब ने भी मीर तकी मीर का लोहा माना है, मीर की उस्तादी मानी है और मीर से इस्तफादा किया है, यानी फ़ायदा लेते रहे हैं गालिब भी शेर व सुखन में मीर तकी मीर से। गालिब के यहाँ आते आते गज़ल में बहुत से ऐसे मज़ामीन जो हैं वो शाया हो चुके थे जिसमें इश्क के हवाले से फूल, कांटे, दुश्मन, सहरा, पहाड़, ये चीज़ें, समंदर, महबूब की आंखें, उसका हुस्न, और ये, और गज़ल पर तरह तरह के एतराज़ात भी हो रहे थे और कहीं ना कहीं गज़ल के मज़ामीन कहीं फरसुदा भी लग चुके थे, क्योंकि दाखिली मज़ामीन तो मीर ने कोई छोड़ा ही नहीं। और गालिब के ही दौर में इनके हमअसर मोमन को आपने पढ़ा होगा, हकीम खान मोमन, उन्होंने इश्क मज़ामीन की बरपार कर दिया। अगर आप पढ़ेंगे उन्हें तो उनके यहाँ एक कोई भी ऐसा मौजू नहीं है इश्क के हवाले से, महबूब का वसल, उसका हिजर, उसकी जुल्म, उसकी अदा और उसका जो है अपने माशूक पर, अपने आशिक पर करम की नज़र से लेके छोटी से छोटी बात भी उन्होंने अपनी शायरी में बयान कर दी थी। अब गालिब ने वो करके दिखाया कि जिसकी वजह से गालिब सब पे गालिब आ गए, कि गालिब ने उर्दू गज़ल को सोचना सिखाया। गालिब ने अशार में इंसान को ज़हन लगाने की ज़हमत दी कि भाई थोड़ा सोचिए कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, वगरना शोरा रोते भी थे और रुलाते भी थे। तो आप जब गालिब का मताला शुरू कर रहे हैं, आप जो बीए के खासकर तलबा हैं, आप आगे हैं, तो अब आपका एक अलग से सोच होगी, और इसी तरीके से जब आप एमए में जाएंगे तो वहाँ मुख्तलिफ सोच होगी, और फिर एमए के बाद जब रिसर्च में आएंगे तो फिर और सोच होगी। फिर उम्र के साथ भी सोच इंसान की बदलती है, अशार के माने इंसान मुख्तलिफ निकालता है, और वो हर दौर में अपने इल्म, अपने अमल और अपनी उम्र के और मुशाहिदे के एतबार से इसके माने निकलते हैं, और ये गालिब का एक तुरा इम्तियाज़ है। आम तौर पर हम गाइडों में देखेंगे
تو وہ بڑی فرسودہ قسم کی اور سطحی قسم کی تشریح ہوتی ہے، وہ صرف ہم محبوب اور معشوق تک ہی متعین کر دیتے ہیں اور اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے۔ مطلب پہ آتے ہیں، اور مطلب میں آپ قوافی ضرور دیکھ لیجئے گا اور ردیف کیا کیا ہیں۔ پہلی غزل کے میں نے آپ کو قوافی اور ردیف بتائی تھی، اس میں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کمنٹ باکس میں لکھیے اور میں غزل کے اختتام پر کوشش کروں گا کہ آپ کو قوافی بھی بتا دوں اور ردیف اس کی کیا ہے، تاکہ آپ اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ اس غزل میں قوافی کیا ہے اور اس میں ردیف کیا ہے۔ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، امید بھر، اب لفظ دیکھیے امید بھر، تو آپ کو شعر سمجھ آ گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی امید پوری نہیں ہو رہی ہے، غالب کہتے ہیں کوئی امید ہماری جو ہے وہ بھرتی نہیں ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے، حاصل ہم اپنی امید کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی صورت بھی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہماری کوئی امید بھرنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کو ہم عشق کے ساتھ تو منسلک ہی نہیں کر سکتے، اور اگر کرنا چاہیں کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہر انسان کی بات ہے، چاہے وہ انسان پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں پریشان رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی ہیں، میری آرزو، میری جستجو جو ہے، چاہت پوری نہیں ہوتی، اور یہ انسان کی زندگی کا ایک تجسس ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز اس کو ملتی رہے۔ مطلب فرض کر لو، آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا، کسی نے، میں ایک چھوٹی سی سطحی سی مثال دیتا ہوں، کہ آپ نے سوچا ہوگا کبھی آپ کے پاس موبائل ہو، بڑی تڑپ ہوئی ہوگی کہ کاش ہو، پھر یہ ہوا کہ آپ کے پاس موبائل آ گیا، آپ خوش رہے 2-4-10 دن، خوش رہے، موبائل آ گیا، پھر آپ کی ایک اور تڑپ آئی کہ نہیں، یہ موبائل تو اچھا نہیں ہے، میرے دوست کے پاس تو بہت اچھا موبائل ہے، اس میں کیمرہ ہے، وہ اینڈرائیڈ ہے، وہ سمارٹ فون ہے، پھر آپ کو وہ تڑپ ہونے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ تڑپ جلدی پوری نہ ہوئی ہو، گھر والے نہ مانے ہوں، پھر کہیں جا کے وہ تڑپ بھی ہوئی۔ اب اس میں بھی کیا ہے بھائی کہ کون سا موبائل ہے؟ اب موبائل تو 5,000 سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک جاتے ہیں، تو وہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ یار اب 1.5 لاکھ کا موبائل بھی تو کوئی نہ کوئی لے رہا ہے، تو انسان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ میں نہیں لے سکتا، باقی سب لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے میدانوں میں دیکھ لو، آپ جاب کے مسئلے میں دیکھ لو، آپ مکان بنانے کے مسئلے میں دیکھ لو، آپ کوئی اور چیز جو ہے اپنی حسرت پوری کرنے کے حوالے سے دیکھ لو، انسان کو لگتا ہے کہ میری امید پوری نہیں ہو رہی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا ہے، باقی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنی نا امیدی بھی ایسے لگ رہی ہے بھائی کہ کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے۔ تو اس شعر کو آپ جب بھی تشریح کریں تو آپ اس طرح کریں کہ انسان کو لگتا ہے، اور غالب نے اس طرف سوچ دلائی ہے کہ ہمیں لگ نہیں رہا ہے کہ ہماری کوئی امید پوری ہوگی، اور پھر امید پوری ہونے کی ایک صورت لگتی ہے، تو وہ بھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ وہ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اب غالب کی شخصیت کے حوالے سے آپ لے لیں، انہوں نے بھی بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری، تو اگر ان کی زندگی کو رکھ کے شعر میں دیکھیں گے تو واقعی ہی ایک دور میں ان کی پینشن بند ہوئی، ان پر، اور 1857 کا غدر کا دور تھا، جو تھی بھوک مری کا دور تھا، تو وہ عکس بھی ہمیں اس میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ چلیے جی آگے، موت کا ایک دن معین ہے، معین ہے متعین کیا گیا ہے، طے ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اب دیکھیے اس میں کیوں رات بھر نہیں آتی، کیوں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں انگلش کے بچے زیادہ ہوں اس کورس میں، تو کیوں انگلش میں ہم بولتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز، جب ہم کوشچن مارک لگاتے ہیں، اور اس کو اردو میں ہم بولتے ہیں استفہامیہ، جب ہم پوچھتے ہیں۔ اب غالب یہ کہتے ہیں کہ موت کا تو ایک دن طے کر دیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے اسلامک فلسفے کے مطابق یہ ہے کہ موت تو طے ہے کہ اس کو کب آنی ہے، اس کا وقت طے ہے، اس کی جگہ طے ہے، اور پھر اس کی کیا فکر کہ ہمیں نیند رات بعد کیوں نہ آئے کہ ہم موت کی فکر میں لگ جائیں۔ بھائی اس نے تو جب آنا ہے، تو اس لیے اسلام میں یہ بھی ہے کہ آئسولیشن نہیں ہے، مطلب کہ گوشہ نشینی نہیں ہے کہ آپ کہیں جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگ جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو۔ بھائی دنیا کے کام تو آپ کو کرنے ہیں، موت کو یاد رکھنا ہے، لیکن موت سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ یہ تو ایک سلسلہ چلتا آیا ہے، اور باقول کسی جدید شاعر کے کہ ہم نہ ہوں گے تو کوئی دوسرا ہوگا، یوں ہی قائم رہے گا یہ دنیا کا بھرم، ہم نہ ہوں گے تو کوئی دوسرا ہوگا۔ یہ سلسلہ تو
چلتا رہے گا. یا فانی نے ذوق نے کہا تھا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اور موت کے حوالے سے اگر کوئی اور اشعار آپ کو یاد ہیں تو تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں. چلیے جی آگے. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. اب دیکھیں شعر بظاہر بہت آسان لگ رہا ہے, کوئی مشکل اس میں لفظ نہیں ہے, لیکن اس آسان شعر میں سے جو ہے معنی نکالنے زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں اور اس کی تہ میں آپ کو جانا پڑتا ہے. بھائی شاعر کہتا ہے اور غالب کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں اپنے دل کے حال پر, حال دل کے حال پر ہنسی آتی تھی. اب دل کے حال پر ہنسی کیوں آتی تھی یہ آپ سوچ سکتے ہیں اور اپنے نظریے کے مطابق اس شعر کو کھول سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ غزل کا شعر جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ لکھیں گے. نظم میں کہیں نہ کہیں مماثلت ہوتی ہے کیونکہ کسی ایک موضوع پہ ہی بات ہوتی ہے. غزل میں آپ اس کو دلیل کے ساتھ, اس کو آپ لاجک کے ساتھ اپنے حساب سے ایکسپلین کریں گے, وہ شعر صحیح ہوگا. ہو سکتا ہے 5 طلبہ 5 مختلف قسم کی تشریح کریں اور پانچوں کو 5/5 ملیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں پر کلیدی نقطہ یہ آ گیا کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی. آگے کا مطلب یہاں یہ ہو گیا کہ پہلے, مطلب کچھ دیر پہلے ہمیں اپنے دل پہ ہم ہنستے تھے, ہمیں ہنسی آتی تھی. اب دل پہ ہنسی کیوں آتی تھی یہ آپ سوچئے. اب کسی بات پر نہیں آتی, اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حال دل پہ اس لیے ہنسی آتی تھی کہ یہ ہمارا دل طرح طرح کی چیزیں چاہتا تھا, یہ ایسی چیزوں کی آرزو اور خواہش رکھتا تھا کہ جو ہمیں ملنا ہی ناممکن تھی, اور پھر ہم اپنے دل کے حال پہ ہنستے تھے کہ بھئی یہ دل ہمارا کیا چاہتا ہے. اور انسان کا دل کمال کی چیز ہے, اس پر سائنس تو اس کو الگ طریقے سے دیکھتی ہے, لیکن شاعری اور لٹریچر اور روحانیت اس دل سے جڑی ہوئی ہیں. اور دل ہی ہے کہ جس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا, اور دل ہی انسان کو کسی اچھی طرف لے کے جاتا ہے, دل ہی ہے جو انسان کو کسی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک شرابی جو ہے وہ شراب پیتا ہے تو اس کو سب لوگ منع کرتے ہیں, لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ شراب پیے اور وہ پیتا ہے. تو بہرحال ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے. ہم یہ کہ بھائی غالب یہ کہتے ہیں کہ آگے تو ہمیں اپنے دل پہ ہم ہنسا کرتے تھے, اور اب یہ بات ہوگی بھائی اب ہنسنے کا بھی ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. گویا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دل نے ہمیں کئی طرح سے ذلیل کروا دیا, کچھ ایسی چیزیں ہم نے طلب کرنے کی کوشش کی کہ جہاں سے ہمیں ناراضگی اور افسردگی جو ہے اٹھانی پڑی. چلیے جی آگے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب تھوڑا سا اس کے معنی دیکھ لیجیے. بھائی ثواب تو آپ جانتے ہیں نیکی, اور طاعت بولتے ہیں بھائی فرما برداری, عبادت کو بولتے ہیں زہد ہوتا ہے پرہیزگاری مطلب آپ بچ جائیں. اب دیکھیے کہ بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں, ہم نیک بنیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, غریبوں کی مدد کریں, کسی کا حق نہ کھائیں, اور یہ بڑا نیکی کا کام ہے, اور ہمیں اگلی دنیا میں جا کر جنت ملے گی. ہم نہ کسی کی بری بات کریں, نہ کسی کے لیے برا سوچیں, یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ دنیا میں لوگ چاہے وہ کسی بھی مہذب سے تعلق رکھتا ہو وہ یہ جانتا ہے, لیکن کتنے لوگ اس پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. ہم خود اس پہ کتنے عمل کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. غالب کہتے ہیں میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں کہ یہ پرہیزگاری, یہ عبادت, یہ کیا چیز ہے, اس کا ثواب کیا ہے, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. لیکن جو میری طبیعت ہے وہ اس طرف نہیں لگتی. ہم نماز, میں ایک مثال دے دوں کہ نماز کے ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, نماز بہت ضروری ہے, اور نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے مرنے کے بعد. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے, ہاں اور یہ مانے بغیر ہم مسلمان ہو بھی نہیں سکتے. اور نماز ایک ایسا عمل ہے, باقی جتنے بھی عمل ہیں وہ عمل یہ ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن نماز نہ پڑھنے کی ہمیں سزا ہے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی, لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. کہیں اگر سردیوں کے موسم میں ہم رضائی میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اٹھنا بڑا مشکل ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے, یہ ثواب کا کام ہے, لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے ہیں. اور غالب بھی وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ادھر نہیں آتی. اب غالب کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو غالب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے. جب آپ آگے آئیں گے بڑی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے تو, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں جانتا تو تھا لیکن میری طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی. چلیے جی اگلا شعر. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. اب یہ بھی ہوتا ہے, اس میں بھی میں آپ کی ہی مثال دوں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس اچھا خاصا بولنے کے لیے ہوتا ہے,
کسی کے ساتھ تھوڑی تکرار و بحث ہوئی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی شکوہ اور گلہ ہوتا ہے، یا کسی نے آپ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہوتی ہے، آپ کو اچھی نہیں لگی ہوتی، تو آپ کے پاس بہت کچھ بولنے کے لیے ہوتا ہے، یا آپ کے کسی بڑے رشتہ دار نے آپ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کی، آپ کے کسی والدین کے لیے یا آپ کے کسی بھائی بہن کے لیے اچھی بات نہیں کی۔ دنیا کے کسی بھی موضوع پر ایسی بات ہو سکتی ہے اور آپ اس کو ٹھیک ٹھاک جواب دینے کی ہمت رکھتے ہوں اور آپ کے پاس لاجیکل جواب بھی ہو، لیکن آپ پھر بھی بات اس کو نہیں کچھ کہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ہے کہ میں چپ ہوں، ورنہ میرے پاس تو بہت سی باتیں کرنے کو ہیں اور میں بات کر سکتا ہوں۔ یہ انسان کا یہ بھی ایک غالب کا طرح امتیاز تھا کہ بھئی ایک بڑی چھوٹی سی نفسیات کو اس نے محسوس کیا ہے اور شعر کے سانچے میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کیونکہ یہ غزل تھوڑی لمبی ہے اس کے دوسرے پیج پہ، اور دیکھتے ہیں کچھ اشعار وہاں پہ بھی ہیں، وہ شعر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں بھی کافی لمبے شعر ہیں، ابھی لگ بھگ 4-5-6 شعر ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے تاکہ آپ تک یہ غزل پہنچ سکے۔ تھوڑا اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صاف نظر آئے، اور تھوڑا سا کمنٹ باکس میں لکھ بھی دیجیے کریے گا کہ بھئی آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، آواز صاف آ رہی ہے، تاکہ میں ویسے ہی رہوں، ادروائز مجھے کچھ امپروو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے جی، کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی۔ اب دیکھیے اس میں تھوڑا شوخی کا پہلو، چیخوں، بولے میں چیخ کیوں نہ ماروں، جیسے کبھی ہم چیخ مارتے تھے بچپن میں، شاید آپ آج بھی مارتے ہوں گے، ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہو۔ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی، کہ اگر میری آواز میرا محبوب اگر ہم لے لیں کہ وہ اگر نہیں سنے تو پھر یاد کرتے ہیں مجھے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات تو نہیں کر سکتا، ان سے ملاقات تو نہیں کر سکتا، اتنا ہوتا ہے کہ میں چیخیں لگاتا ہوں تاکہ میری بات وہ سنے۔ اور میری بات وہ چیخیں کیوں لگا رہے ہیں کہ بھائی میں دکھ درد میں چیخیں لگا رہا ہوں، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی وہ بندہ ابھی یہیں ہے، وہ میرے غم میں یا کسی اپنے غم میں مبتلا ہے لیکن ابھی ہے یہیں پر، تو میری آواز بھی محبوب ضرور سننا چاہتا ہے، اگر چاہے کہ وہ میرے قریب نہیں آنا چاہتا، یا میرا دوست یا میرا دشمن یا رشتہ داروں میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھائی بات تو دو بھائی آپس میں نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بھائی کو دوسرے کا تھوڑا سا پتہ رکھنا پڑتا ہے، بھائی ادھر ہی ہے۔ اگر ایک گھر کے بٹوارا ہو کے 2 گھر ہو گئے تو اس میں بھی وہ یہ رکھتے ہیں اچھا ہے ادھر ہی ہے، بیمار ہے، لیکن جا کے پوچھتے نہیں ہیں۔ اس کو آپ محسوس کریے گا۔ تو اسی لیے غالب نے بھی کچھ اپنا درد جو ہے اس میں بیان کیا ہے۔ بظاہر بڑا آسان شعر لگتا ہے، لیکن آپ اس کو کھولتے جائیں تو آپ زندگی کسی موضوع کے ساتھ بھی، کسی رشتے کے ساتھ بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ داغ دل گر نظر نہیں آتا، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بھو بھی اسے چارہ گر نہیں آتی۔ اب دیکھیے کیا موضوع نکالا ہے، اور استفہامیہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نشان لگا ہے سائن آف انٹروگیشن کا۔ داغ دل گر نظر نہیں آتا۔ اب ہر انسان کو اپنے دل پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر یہی مثال لیں گے کہ اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے تو وہ اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار میرا تو دل ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے، اور لوگ جناب نشے کرتے ہیں اپنے عشق میں آ کے، اور کسی کی چاہت میں آ کے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے دل میں کتنی تڑپ ہے اس کے لیے، اور وہ بھی میرے پر جو ہے مر مٹے گا۔ اب غالب نے اس وقت سوال یہ اٹھایا تھا کہ بھائی اس کو میرا دل کا داغ تو نظر نہیں آتا ہے کہ جو اس کی وجہ سے میرے دل میں داغ لگ چکا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کی بو، وہ دل جلا ہے اور دل جلنے سے اس کے اوپر داغ لگا ہے اور جلی ہوئی چیز کی بو آتی ہے، تو وہ بھی اس کو چارہ گر ہوتا ہے علاج کرنے والا، چارہ گر کو پوچھ رہے ہیں کہ اس کی مجھے بتا دیجئے کہ بھئی اس کو میرے محبوب کو اس کی بو بھی نہیں آتی کہ میرا دل جل گیا ہوا ہے۔ اور یہ پہلو غالب نے وہاں سے نکالا ہے۔ وہ چارہ گر سے بات کر رہے تھے۔ اب چارہ گر کیا ہوتا ہے؟ جو دلاسی دیتے ہیں۔ اب شاعری میں کبھی اس کو ناصح کہا گیا ہے، نصیحت کرنے والا، کبھی جو ہے غمخوار کہا گیا ہے، کبھی چارہ گر کہا گیا ہے، تو کبھی قاصد جا کے دلاسا دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں بھائی کہ اس کو بھوک تو آنی چاہیے، وہ بھی نہیں آتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اب دیکھیے بالکل آسان شعر آپ کو لگ رہا ہے، لیکن کتنا خوبصورت شعر ہے کہ انسان زندگی میں ایک وقت ایسی سٹیج پہ ہوتا ہے جہاں اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک ایسا مقام انسان کا زندگی کا آتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہمیں ہماری کوئی خبر نہیں آتی، ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے۔
ہم اپنے نفع اور نقصان کا نہیں سوچ پا رہے ہیں. ہم زندگی کی ایک ایسی سٹیج پہ آگے ہیں. اب وہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ وہ تمام جو ہمارے خواہشات تھی، آرزو تھے، ہمارے حالات تھے، ہمارے واقعات تھے زندگی کے، وہ ہمیں ایسی جگہ لے کے آگے ہیں کہ اب ہمیں کچھ سد بدھ ہی نہیں ہے، اب ہمیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. چلیے جی اگلے شعر. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. اب اس کو ہم دیکھیں تو اگر پچھلے مضامین کو ہم ذہن میں رکھیں تو بھائی انسان کے اوپر اتنے غم، اتنے دکھ، اتنی مصیبتیں آتی ہیں، وہ جھیلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک آرزو آتی ہے، خواہش ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں دنیا سے مر جاؤں. اور ہم اس آرزو میں مرتے ہیں، یعنی ہم موت کی تلاش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں موت آ جائے. کہ بھئی موت آتی ہے لیکن ہمیں زندگی سے وہ لے کر نہیں جاتی. ہم پر ایسے بھی موت آتی ہے کہ ہم ہر روز دکھ درد میں مر مٹتے ہیں. کئی بار انسان کہتے ہیں کہ زندے جیتے جی انسان مر جاتا ہے دکھ کے عالم میں. تو اس طرح کی موت تو ہم پر آتی ہے، لیکن جو اصل موت ہے، جو سب ان دکھوں سے، غموں سے چھٹکارا دلا کے ہمیں لے جائے، وہ ہمارے پر نہیں آتی اور ہم بار بار مرتے ہیں. وہ کسی مزاح نگار نے غالب کے ایک شعر کی جو تھی پیروڈی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں فلم میں ہیرو بن کے کئی بار مر چکا ہوں، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اور آخری شعر ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ بڑا مشہور شعر ہے، اکثر ہم پڑھا کرتے تھے جب، اور ہر دور کے لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی کعبہ کس منہ، کیا منہ لے کے جاؤ گے. کعبہ جانے کے لیے تو آپ بڑے پرہیزگار ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہاں آپ کو کہاں کہاں جانا ہے. آپ نے شراب پی ہے، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ہے، ان کی سنت کی پیروی نہیں کی ہے. اب یہ غالب ہی سوچ سکتا تھا. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے گا کہ سب کام کرنے والے لوگ کعبہ جب جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں بلا لیا اور ہماری ہی وہاں پر ڈیمانڈ تھی تو اس لیے ہم پہنچ گئے ہیں. باقی یہ جو کام کر کے ہم وہاں جاتے ہیں تو ان کا ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. لیکن غالب کو یہ احساس تھا، اور یہ غالب کا زندہ شعر ہے اور ہمیشہ جاویداں ہے کہ جو سوچنے والے لوگ ہیں، جو فہم والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات سوچیں گے کہ کاش ہم اگر وہاں جات تو جو ہیں کہ ہماری نظریں کہاں ملیں گی. ہماری نظریں جو ہیں وہ گنبد خضرا کو دیکھیں گی، تو یہی نظریں ہماری جو ہے حرام خوری کو دیکھتی رہیں، اور یہی ہاتھ وہاں جا کے اٹھیں گے، یہ اس قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو نیکوں میں شمار کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ غالب جیسا دور اندیش سوچ رکھنے والا شخص ہی یہ بات کہہ سکتا تھا. تو یہ تھی غالب کی غزل. تیزی میں پڑھی ہے میں نے، اشعار بہت زیادہ تھے اس کے، تو میں نے چاہا تھا کہ کم سے کم جو ہے وقت میں اس کو کور کروں، لیکن پھر بھی 20 منٹ پلس ہو گئے ہیں ویڈیو کے. اگر کوئی شعر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے چیٹ باکس میں لکھیے گا، پھر بات ہو جائے گی. چیٹ باکس میں بھی نہیں لکھتے، مجھے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ کمنٹ کر دیجئے گا، وہاں بات ہو جائے گی اور آپ تک بات پہنچنی چاہیے. دونوں غزلیں غالب کی اور میر کی آپ زبانی یاد کریں اور اپنے دوستوں میں یہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. تھینکس.